मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह यूसुफ है, आयत है 51-52। क़ाल मा ख़त्बुकुन्ना इज़ रावत्तुन्ना यूसुफ़ अन नफ़्सिहि क़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा अलिमना अलैहि मिन सूअ क़ालत इम्राअतुल अज़ीज़ आन हसहसल हक़्क़ु व अना रावत्तुहु अन नफ़्सिहि व इन्नहु लमिनस सादिक़ीन ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अख़ुनहु बिल-ग़ैबि व अन्नल्लाहा ला यहदी कैदल ख़ाइनीन। बादशाह ने औरतों से कहा, क्या हकीकत है तुम्हारी जब तुमने फुसलाया यूसुफ़ को उसके नफ्स की हिफाजत से? बोली, हाशा लिल्लाह, यानी अल्लाह की पनाह, हमको मालूम नहीं उस पर कोई कुछ बुराई, यानी यूसुफ़ बुरा नहीं था। औरतों ने गवाही दे दी। अजीज़ मिस्र की औरत बोली, अब खुल गई सच्ची बात। हसल हक़, मैंने फुसलाया था उसको उसके जी से और वो सच्चा है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये इस वास्ते किया मैंने कि पहले उनकी सफाई पूछ लो, कसूर किसका था, फिर मैं जेल से निकलूँगा। ये इस वास्ते किया मैंने कि अज़ीज़ मालूम कर लेवे, अज़ीज़ मालूम कर लेवे कि मैंने उसकी चोरी नहीं की, मैंने ख़यानत नहीं की, उसकी इज़्ज़त पर डाका नहीं डाला छुप कर, और ये कि अल्लाह नहीं चलाता फ़रेब दगाबाज़ों का। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जब कहा गया कि चलो तुमको बादशाह ने बुलाया है, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फ़ौरन आने के बजाय आराम से संजीदगी मतानत से ये कहने लगे, पहले पूछो वो हाथ काटने वालियों की तहक़ीक़ क्या है, मुजरिम वो थी या यूसुफ़ था? वो फिर गया। उसके बाद का ये वाक़या है कि बादशाह ने यूँ कहा, औरतों से पूछा, क्या राय है तुम्हारी, तुम कसूरवार थी कि यूसुफ़ कसूरवार था? तो औरतों ने कहा कि नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं थी। और खुलकर अब अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने कहा कि मैंने उसको उसके जी से गुनाह पर उकसाया था, लेकिन वो सच्चा है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यह सब क्यों किया, उसकी वजह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बताई। ज़ालिका लियअलम, ये इस वास्ते किया मैंने कि अज़ीज़ को मालूम हो जाए कि मैंने उसकी चोरी नहीं की, ख़ियानत नहीं की, और अल्लाह दगाबाज़ों का फ़रेब चलने नहीं देता। इसमें बहुत सी हिकमतें हैं। जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फ़ौरन बाहर नहीं आए कि अच्छा बेल हो गई, बाहर आना है, चलो चलेंगे, बल्कि कहा कि पहले मुआमले की तहक़ीक़ करके दूध का दूध पानी का पानी करो। इसमें हिकमतें बहुत थी। अल्लाह ताला अपने अम्बिया को जैसे दीन कामिल आता फरमाते हैं, दीन मुकम्मल, ऐसे ही अक़ल कामिल भी आता फरमाते हैं। मुआमलात और हालात की पूरी बसीरत भी देते हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने शाही पैगाम से ये अंदाज़ा कर लिया था कि अब, और कोई भी हो, जो आदमी खरा होता है अंदर से भरा होता है, कुछ खोखले होते हैं, वो बचना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जानते हैं मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे लिए आगे अल्लाह ताला क्या करने वाला है, उसका अंदाज़ा हो जाता है। हर एक को, जानवर को अंदाज़ा होता है। छोटे बच्चों के साथ में शेर भी कभी बहुत बुरा सलूक नहीं करता। बहुत से बकरी के बच्चों को अपने पास पालता है शेर। बच्चों के साथ दरिंदों का मुआमला अलग होता है और बड़ों के साथ अलग। बंदर भी आते हैं, मस्तियाँ करते हैं, तो औरतों पर हमला करते हैं। वो जानते हैं कि ये नाजुक है, लेकिन मर्द के करीब नहीं आते। बच्चों को तो उठा के झूला झुलाते हैं बंदर, ये वाक़यात है। तो जब जानवरों में इतनी सूझबूझ है, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ने मुझे एक मामले से गुजारा, मुझे अल्लाह ने इल्म दिया और ख्वाबों की ताबीर बताई। अब बादशाह मुझे बुला रहा है, जिसको मैंने इतनी बेहतरीन ताबीर दे दी, तो आगे ये मुझसे खिदमत लेगा।
کیا کرے گا؟ یہ مجھ سے خدمت لے گا، بادشاہ مصر اور عزیز مصر، یہ لوگ میرا اعزاز کریں گے، ان کو سمجھ میں آ گیا۔ تو پھر کہ کہیں ایسا نہ ہو اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے، اڑنے نہ پائے تھے کہ ابھی اڑے تھے اور ابھی گرفتار ہو گئے۔ چل رہا ہے سیاستوں میں، یہ قلمدان دے دیا گیا، یہ منترالے دے دیا گیا، اور پتہ چلا جیل بھی بھیج دیا گیا تھوڑے دن۔ تو یہ اسی زمانے میں نہیں ہے، ہر زمانے میں یہ حسد جلن۔ تو یوسف علیہ السلام سمجھ گئے تھے اگر بادشاہ نے مجھے کوئی اعزاز دے دیا تو کارستانیاں شروع ہو جائے گی، اور پھر میرا یہ عزیز مصر جو میرا خیرخواہ ہوگا، یہ بادشاہ جو خیرخواہ ہوگا، ان کے دل کہیں ان کی وجہ سے، کارستانیوں کی وجہ سے کالے نہ ہو جائے، اس لیے اس کو پہلے ٹھوک بجا کر مجھے پرکھ لینے دو۔ اس لیے کہا میری فائل نکالو، معاملہ کلیئر کرو، دوشی وہ عورتیں ہاتھ کاٹنے والی ہیں یا میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے جلدی وہ باہر نہیں آئے۔ اور پھر تاخیر کرنے کی دو حکمتیں بتائی، بادشاہ نے بلایا، میں آنے میں ذرا تاخیر کیا، پہلے تحقیق کرو، اس کی دو حکمت بتائی۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ میں نے ایسا معاملہ اس لیے کیا، پہلے تحقیق کرو، تاخیر کی وجہ کہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں کوئی خیانت نہیں کی۔ عزیز مصر کی یقین دہانی، یعنی اس کو یقین دلانے کی زیادہ فکر اس لیے ہوئی کہ یہ بہت بری صورت ہوگی کہ عزیز مصر کے دل میں میری طرف سے شبہات رہیں، اور پھر یعنی شبہ رہے، اور پھر شاہی اعزاز کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہ سکیں، تو ان کو میرا اعزاز بھی سخت ناگوار ہوگا۔ زبردستی ایک دوسرے کو، آج جو چل رہا ہے سیاست میں، مخالف پارٹی میں سے اس کو لے لیا، اس میں سے اس کو لے لیا، کہاں تو اے ڈی میں پھنسانا چاہتے تھے اور کہاں تو منترالے دے رہے ہیں، اور وہ بھی بیچارے یوں کر رہے ہیں، اور اندر سے بغض بھرا ہوا ہے۔ تو کہیں میری طرف سے دل کالا رہا اگر عزیز کا، اور اس نے مجھے کچھ عہدہ دے کے اعزاز کیا، تو میرا اعزاز بھی بیچارے کو ناگوار گزرے گا۔ اور اگر خاموش رہا عزیز مصر، اور اندر سے بغض رہا کہ اس نے میری بیوی کے ساتھ ایسا کیا تھا، اس پر اگر خاموش رہا، تو وہ ان کے لیے اور زیادہ تکلیف دہ ہوگی یہ بات۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کی شرافت نفس نے اس کی اذیت کو گوارا نہ کیا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلے برات کا یقین ہو جائے کہ یوسف پاک ہے، تو دوسرے لوگوں کی زبانیں خود بخود بند ہو جائے گی۔ دوسرے لوگوں کی زبانیں کیا ہو جائے گی؟ خود بخود بند ہو جائے گی۔ ایک حکمت تو یہ بتائی کہ میں نے خیانت نہیں کی عزیز مصر کے ساتھ میں۔ دوسری حکمت یہ بتلائی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور تحقیقات اس لیے کرائی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں جھوٹ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، کیا پھیلتا ہے، معلوم کیا تیرے کو معلوم کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ اچھا ایسا کیا مولانا نے، انہوں نے ویسا کیا، ٹرسٹی صاحب نے ایسا کیا، پھیل گیا۔ لیکن جب مقدمہ چلتا ہے اور گواہ لائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو سچ جھوٹ کو پکڑ کر بے نقاب کر دیتا ہے، جیت آخر میں سچ کی ہوتی ہے۔ وہی ہے کہ اللہ تعالی کامیاب نہیں کرتے خیانت کرنے والے دغا بازوں کے فریب کو۔ تھوڑے دن اچھا لگتا ہے، لیکن حقیقت کھل جاتی، سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے وصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ جی اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ تحقیقات کے ذریعے خیانت کرنے والوں کی خیانت ظاہر ہو کر سب لوگ متنبع ہو جائیں کہ دیکھو خیانت ہم نہیں کریں گے، خیانت کرنے والوں کا انجام آخر رسوائی ہوتا ہے، تاکہ آئندہ سب لوگ ایسے کاموں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں اگر اسی شک کی حالت میں یوسف علیہ السلام کو شاہی اعزاز مل جاتا تو لوگوں کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ایسی خیانت کرنے والوں کو بڑے بڑے رتبے مل سکتے ہیں، کرو خیانت رتبے ملیں گے، جو آج چل رہا ہے۔ جیل جا کے آیا بس ختم، بھائی بن گیا، یہ تو جیت کے آئے گا، کیوں جیل جا کے آیا بھائی، مرڈر کیا بس ختم، گینگسٹر، اب اس کی گینگ ہوگی، اس سے ڈرو۔ جتنا بڑا مجرم
اتنا زیادہ خوف اتنے زیادہ ووٹ. آج کی سیاست یہی ہے نا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پہ لوگوں کو شک و شبہ رہے اور یوسف کو اعزاز مل جائے تو دیکھنے والوں کو یہ خیال ہو سکتا تھا ایسی خیانت کرنے والوں کو بڑے بڑے رتبے مل سکتے ہیں. اس سے ان کے اعتقاد میں فرق آتا اور خیانت کی برائی دلوں سے نکل جاتی. اسی لیے تو برائی نکلی ہے, قتل کی برائی اسی لیے نکلی ہے. کر لو بچانے والے بہت. ہاں وکیل بھی ایسے ہوتے ہیں خبیث, بعض کے بارے میں تو لیبل لگا ہوا ہے کہ وہ کہتے تھے جاؤ مرڈر کرنے لیکن میرے کو بول کے جاؤ. کیا کر کے جاؤ؟ میرے کو بولو تو بچانے کا راستہ بتا لوں گا, بچنے کا راستہ بتا دوں گا. ایسے ایسے بھرے ہوئے لوگ ہیں. لیکن یہ شریفوں کا کام ہے, پہلے دھبا دھو. ہم کو عہدہ نہیں مانگتا, عزت مانگتا, بلکہ شاہی انداز سے تحقیقات کا مطالبہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام. اب بادشاہ نے بھی ویسا ہی کیا. اے عورتوں آ جاؤ, کیا کہتی ہیں تم؟ جب تم نے, دیکھو خود کہہ رہا ہے بادشاہ, جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے جی لینا چاہا اور بہلانا پھسلانا چاہا گناہ کے لیے, معلوم ہوا اس کو بھی معلوم تھا کہ کارستانی عورتوں کی ہی ہے. جب پوچھا تو اب کوئی چارہ نہیں تھا, قصور یوسف علیہ السلام کا نہیں ہے, ان عورتوں کا ہی ہے. سمجھ میں آیا, اسی لیے یہ کہا تم نے ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی. قلنا, اب وہ کہہ رہی ہے حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء, یعنی سب عورتوں نے کہا حاشا للہ, یعنی اللہ کی پناہ, ہمیں ان میں ذرا بھی کوئی برائی کی بات نہیں معلوم ہوئی. عزیز کی بیوی کہنے لگی, اب یہ تو خود بولی, انہوں نے نام چھپایا, جس کا کھایا ہے اس کا نام چھپایا. الانسان و عبد الاحسان, وہ ہاتھ کاٹنے والیوں سے پوچھو, یہ کہا تھا یوسف نے گزشتہ آیت میں. کہ بادشاہ سے پوچھنا, کہنا کہ وہ ہاتھ کاٹنے والیوں کا معاملہ کیا ہے, تحقیق کرو. عزیز مصر کی بیوی کا نہیں, مالکن تھی نا, اس لیے عزت کو باقی رکھا. ہم عزتیں اچھال دیتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی تو اللہ ہے. انہوں نے لحاظ کیا, اللہ نے عزیز مصر کی بیوی ہی کی زبان کھول دی. چنانچہ اس نے کہا قالت امرأۃ العزیز, عزیز کی بیوی نے کہا الآن حصحص الحق, اب سچی بات سامنے آ گئی ہے. انا راودتہ عن نفسہ, میں نے اس سے اس کا جی لینا چاہا, اس کو گناہ پر آمادہ کرنا چاہا. وإنہ لمن الصادقین, وہ سچا ہے. وہاں تو بادشاہ نے کرتا دیکھ کے پیچھے سے پھٹا ہے کہا تھا کہ تو جھوٹی ہے, وہ سچا ہے. یہاں تو خود مجرم, الزام لگانے والے ملزم نے کہہ دیا کہ وہ سچا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ جادو, وہ جو سر چڑھ کے بولے. جادو کون سا؟ جو سر چڑھ کے بولے. حضرت یوسف علیہ السلام نے تحقیقات میں عزیز مصر کی بیوی کا نام نہ لیا تھا, مگر اللہ جب کسی کو عزت عطا فرماتے ہیں تو خود بخود لوگوں کی زبانیں ان کے سچائی اور صفائی کے لیے کھل جاتی ہیں. اس موقع پر عزیز کی بیوی نے ہمت کر کے اظہار حق کا اعلان خود کر دیا. یہاں تک کہ جو حالات واقعات یوسف کے آپ نے سنے ہیں ان میں بہت سے فوائد مسائل ہیں. اب ایک ایک مسئلہ سمجھو. کیا سمجھ میں آیا؟ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص اور مقبول بندوں کے مقاصد پورا کرنے کے لیے خود ہی غیبی تدابیر سے انتظام فرماتے. اپنے مخصوص مقبول بندوں کی مقصد پورا کرنے کے لیے اللہ غیب سے مدد کرتے ہیں, تدبیریں پیدا کرتے ہیں. ان کو کسی مخلوق کا ممنون احسان کرنا پسند ہے. اللہ کو میرے نیک بندے کسی کے احسان مند ہو یہ پسند نہیں ہے. اللہ ڈائریکٹ ان کی مدد کرتے. یہی وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو رہا ہونے والے قیدی سے کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا, اس کو تو بھلا دیا گیا, اور پھر پردہ غیب سے ایک تدبیر اللہ نے بنائی. اور وہ کیا تھی؟ جس میں یوسف کسی کے ممنون بھی نہ ہوئے اور پوری عزت و شان کے ساتھ جیل کی رہائی کا مقصد بھی پورا ہو جائے. اور وہ کیا کیا اللہ نے؟ غیب سے بادشاہ کو خواب دکھایا. کیا کیا اللہ نے؟ 7 موٹی گائیں, 7 پتلی گائیں, دبلی گائیں, موٹی کو کھا جاتی ہے, 7 سوکھی والی گچھا اور 7 جو ہے وہ ہری والی. تو یہ خواب اس کو دکھایا, جس کی تعبیر سے اس کے درباری اہل علم و فن عاجز کیا ہو گئے؟ عاجز ہو گئے. اس طرح ضرورت مند ہو کر یوسف کی طرف رجوع کرنا پڑا. یہ ہے اللہ کی تدبیر. ہم جلدی کرتے ہیں, صبر نہیں کرتے.
ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ اپنے نیک لوگوں کی خود مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کو کسی کا محتاج بنانا نہیں چاہتے۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ اخلاق حسنہ کی تعلیم ہے کہ رہا ہونے والے قیدی نے یوسف علیہ السلام کا اتنا کام نہیں کیا کہ بادشاہ کے پاس وہ یاد دلا دیتا، لیکن واپس آنے کے بعد ذرہ بھی ملامت نہیں کی، ڈانٹا نہیں اس کو۔ اس نے خواب پوچھا، تعبیر پوچھا، اور انہوں نے تعبیر بتا دی۔ یہ ہے شریفوں کی عادت، ملامت نہیں کرنا، دیکھ کے درگزر کرنا۔ سمجھ میں آیا؟ اس پر خفا بھی نہیں ہوئے کہ اتنا سا کام نہیں ہوا تجھ سے۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ جس طرح انبیاء اور علماء امت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کی آخرت درست کرنے کی فکر کریں، ان کو ایسے کاموں سے بچائیں جو آخرت میں عذاب بنیں گے، اسی طرح ان کو مسلمانوں کے معاشی حالات پر بھی نظر رکھنا چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک طرف تو تم دین کی دعوت بھی دو، دیندار بنا کے انہیں آخرت میں جنت میں لے جانے کی کوشش کرو، لیکن یہ کھا کیا رہے ہیں، پی کیا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے اکنامک کے اعتبار سے ان کا کیا حال ہے، اس کی فکر بھی دیندار لوگوں کو، دعوت والوں کو کرنا چاہیے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، اس لیے اگر دیکھا جائے تو بعض تنظیمیں، بعض محنتیں، بعض جماعتوں کے کام ادھورے رہے ہیں، اور وہ ہیں صرف دین دین دین۔ صرف کیا؟ یہ ایک بہت مستقل ٹاپک ہے، یہ صرف دین دین دین۔ ایسا اللہ کے نبی نے پارٹ نہیں کیا کبھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین بھی زندہ کر رہے ہیں، اور اچانک ایک کو دیکھا مسجد کے اندر داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد میں دیکھا اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، پراگندہ حال ہے، بھوک اس کے چہرے سے جھلک رہی ہے، تو اپنا ٹاپک چھوڑا اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو متوجہ کیا۔ اب لگا بندہ جو رٹا رٹایا ہے وہ ٹاپک نہیں چلے گا، اب جو امت کی ضرورت ہے وہ۔ اس لیے آج کے خطیبوں، اماموں کو، مولانا لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ صرف نقل میں نہ چلتے رہے کہ ایک ٹاپک ہے وہ بولتے رہیں گے، ضرورت کیا ہے وہ دیکھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تم تو کفر و جہالت کے دور میں اتنے سخی تھے کہ کوئی تمہارا پڑوسی بھوکا نہیں رہتا تھا، کوئی ننگا نہیں رہتا تھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، آج تمہارا ایمان والا بھائی ہے اور وہ دیکھو آیا ہے، اس کے بدن پہ کپڑے بھی برابر نہیں ہیں، اس کی مدد کرو کپڑے کے ذریعے۔ تو وہاں بیٹھے بیٹھے، گھر سے جا کر نہیں لائے، بیٹھے بیٹھے جو چادر تھی، کسی نے اپنی ایک ایکسٹرا چادر یا رومال پھینک دیا، کسی نے اپنے اوپر کی بدن کی چادر جو قمیص کی جگہ تھی وہ پھینک دیا، ایسے دو ڈھیر جمع ہو گئے کپڑے کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دوسرا دین سکھایا، اور وہ کیا کیا کہ وہ فرمایا اس میں سے 2 جوڑی کپڑا اس کو دے دو، باقی بیت المال میں جمع کر دو۔ اس کو بھکاری نہیں بنایا کہ لے جا کے کپڑے کا بیوپاری بن جاوے پرانے۔ یہ ہے پورا دین۔ سمجھ میں آیا؟ میں صرف 2 ایگزامپل دے رہا ہوں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں اور اچانک دیکھا ایک بھیک مانگنے کے لیے آیا، اس کے ہاتھ میں کوئی برتن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا ادھر آؤ، اور بیٹھے ہوئے ساتھیوں میں کیا ٹاپک چل رہا تھا پتہ نہیں، یہ نیا ٹاپک چھیڑا اور فرمایا یہ کشکول میں نیلام کر رہا ہوں، کون کتنے میں خریدے گا بولو۔ ایک نے بولا 1 درہم، دوسرے نے بولا 2 درہم، آپ نے فرمایا اور نہیں بولے 2 درہم۔ آپ نے 2 درہم لیے، وہ کشکول اس کو دیا، وہ فقیر کے سامنے یہ سب چل رہا ہے، اور آپ نے 1 درہم ایک ساتھی کو دیا، اپنے صحابی کو، جاؤ کچھ راشن لے کر آؤ اور گھر کے اندر اس کے بھر دو، کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ اور تم دوسرے کو دیا آپ نے کہ یہ 1 درہم لے اور جا کر وہ کلہاڑی ہے نا، کلہاڑی، اس کا جو پھل ہوتا ہے لوکھنڈ، وہ لے کر آ۔ اور تیسرے سے کہا کہ جا کہیں سے جنگل میں سے ایک لکڑی کا ڈنڈا وہ لے کر آ، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو جوڑا، ہاتھ میں دیا، آپ نے اس کو IT کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ IT، ارے اسکلز ہوتے ہیں نا، کسی کو پلمبر بنا دیا اور کسی کو آپ نے وائر مین بنا دیا اور کسی کو کچھ سکھا دیا۔ ہاں IT ہوتا ہے نا، IT میں کورسز ہوتے ہیں نا، 3500 کورسز ہیں ہندوستان میں، ایسا سنا ہے میں نے۔ ہاں نہیں، ITI ہے، یہ ITI ہے، وہ تمہارا کمپیوٹر کا IT ہے، برابر ITI کے سینٹرز خالی ہیں آج۔ تو ITI کا کام میرے نبی نے کیا، اس کے ہاتھ میں آپ نے وہ کلہاڑی دے کر فرمایا جا
محنت کر کے لکڑیاں کاٹ کر لے کر آ اور وہ بیچ، آج کے بعد تجھے کبھی بھیک مانگتا ہوا نہ دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے اور یہ اپنے سر پر گٹھا رکھ کر آ رہے تھے لکڑی کا، اور مسکرائے، حضور نے فرمایا بول وہ حالت بھیک کی اچھی تھی کہ یہ حالت اچھی؟ اللہ کے نبی نے اس پارٹ کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ ہم میں سے بعض لوگ ہمیشہ ایک بات کہیں گے، بھائی وہ ذرا کسی بیمار کی مدد کرنا، نہیں یہ اپنا کام نہیں، ذرا وہ مدرسے کو چندہ کر کے دینا ہے، نہیں وہ اپنا کام نہیں، وہ فلانا کرنا ہے، نہیں یہ اپنا کام نہیں۔ تو ہے کیا آپ کا کام؟ پھر بچا کیا آپ کا کام؟ اس لیے نقص ہے بہت سی جگہ، ادھورا پن، نقص کا ترجمہ کر رہا ہوں، ادھورا پن ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کسی کام کے فعل ہونے کی وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا ربنا، ہمارے قرآن میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں بھلائی دے دنیا میں بھی، دنیا کا بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت کا بھی حسنہ عطا فرما۔ سمجھ میں آیا؟ فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا کا بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت کا بھی حسنہ۔ دیکھو دنیا کو چھوڑا نہیں، دنیا پہلے ہے تو دنیا کا حسنہ پہلے مانگنے کو کہا، اور آخرت بعد میں ہے تو آخرت کی بھلائی بعد میں مانگنے کو کہا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا نام دعا جماعت رکھا جائے، جو بیچارے کہیں نہیں جاتے ان کو اس میں جوڑ کر ہم ایسا کام کریں، ان کو دیندار بھی بنائے اور دنیا دار بھی بنائے۔ دیندار بھی بنائے، دلیل کہ وہ کاسا بیچ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا کمانے پر لگایا، اور آپ نے پھٹے پرانے کو دیکھا تو فوراً چندہ کر کے، اپنا بیان چھوڑ کے چندہ کر کے ان کو کپڑے دیے، 2 جوڑی کپڑا دیے، اور ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ یہ نبی ہیں، ایسا نہیں کرتے، یہ اپنا کام نہیں، وہ اپنا کام نہیں، وہ اپنا کام نہیں، فلانا اپنا کام نہیں۔ یہ اس پر سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں یہاں یہ سمجھ میں آیا یوسف علیہ السلام کی سیرت سے، وہ لوگوں کی آخرت درست کرنے کی فکر کرتے ہیں، ان کو ایسے کاموں سے بچاتے ہیں جو دنیا کے کام ہیں، جو آخرت میں عذاب بنیں گے۔ اسی طرح ان کو مسلمانوں کے معاشی حالات پر بھی نظر رکھنا چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر صرف تعبیر خواب بتا دینے کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ یہ حکیمانہ اور خیرخواہانہ مشورہ بھی دیا کہ پیداوار کے تمام گیہوں کو خوشوں کے اندر رہنے دیں اور بقدر ضرورت صاف کر کے غلہ نکالیں تاکہ آخر سالوں تک خراب نہ ہو جائے۔ تدبیر بھی بتائی، میری بات سمجھے؟ ہاں یہ ایک بہت بڑا دریا ہے، میں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے اس وقت۔ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا کام ہونا چاہیے جو امت مسلمہ کی بے دینی کو بھی ختم کرے اور ان کو معاشی اعتبار سے اپنے پیروں پہ کھڑا کرے۔ یہ پارٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اللہ کے نبی نے اکیلے نے دونوں کام کیے ہیں۔ تو اسی طریقے پر یہ جو بھی اٹھے وہ اکیلا یہ دونوں کام کرے، وہ جماعت دونوں کام کرے۔ نہیں بھائی اپنا تو خالی اتنا ہی کام ہے، باقی دوسرا کام نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ سیرت کے خلاف ہے، یہ غلط بات ہے، یہ سیرت کے خلاف ہے، زیادہ دن نہیں چلے گا یہ۔ تو ہم کو فکر کرنا چاہیے نوجوانوں کے پیچھے، بھائی ان کو کچھ نہ کچھ پیروں پہ کھڑا کر دو، کوئی سلائی مشین دے دو، اور اسی طریقے پر کسی کو اور کوئی گاؤنڈی کام دے دو، کسی کو یہ ہمارا وائرمین بنا دو، کسی کو اور کچھ کا، کسی کے قرضے ادا کر دو۔ لامتناہی کام ہے، اور پھر دین کا کام بھی کرو۔ بات سمجھ میں؟ 12واں مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ عالم مقتدا کو اس کی بھی فکر رہنی چاہیے کہ اس کی طرف سے لوگوں میں بدگمانی پیدا نہ ہو۔ کچھ لوگ اس کو بڑا حسن سمجھتے ہیں کہ ارے فلاں صاحب کو کتنا برا بولتے ہیں لوگ، لیکن وہ ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، کتنا برداشت کرتے ہیں، کتنا برداشت۔ یوسف علیہ السلام نے کیوں برداشت نہیں کیا؟ بول رہے لوگ بولنے دو۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ جتنا ہو سکے۔ اب دیکھیے آگے کہ جو تہمتیں دماغوں میں ہوتی ہیں اس کا دور کرنا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ یعنی بدگمانی خواہ کسی جہالت یا کم فہمی کے سبب سے ہو، بہرحال ان کی دعوت و ارشاد کے کام میں خلل انداز ہوتی ہے، لوگوں میں اس کی بات کا وزن نہیں رہتا۔ اب حدیث سنو،
ہمارے نبی کا طریقہ دیکھو، قرطبی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تہمت کے مواقع سے بھی بچو، اتقوا مواضع التہم، تہمتوں کے مقامات سے۔ تہمت سمجھے نا، تہمت، او صاحب تم نے ایسا کیا، تم نے بد نظری کی، تم نے عورت کے ساتھ ایسا کیا، تم نے فلانے کا مال کھا لیا، تہمت۔ تہمت کے مقامات سے بھی بچو، یعنی ایسے حالات اور مواقع سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ جن میں کسی کو آپ پر تہمت لگانے کا موقع ہاتھ آئے۔ یہ حکم تو عام مسلمانوں کے لیے ہے، اور جو خاص ہو، خواص اور علماء کو اس میں دوہری احتیاط کی ضرورت ہے، ڈبل احتیاط برتنا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عیوب اور گناہوں سے معصوم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام فرمایا۔ ایک مرتبہ سننے کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی، آپ کی ایک خاتون، ایک بیوی آپ کے ساتھ مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہی تھی، میاں بیوی، یہ حضور ہیں اور یہ بیوی ہے، گزر رہے ہیں، اور چراغ تو تھا نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا تھا وہاں پر۔ کوئی صحابی سامنے آ گئے، کوئی صحابی سامنے آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے بتلا دیا کہ میرے ساتھ فلاں فلاں بیوی ہے، یہ میرے ساتھ جو چل رہی ہے یہ میری فلاں فلاں بیوی ہے۔ یہ اس لیے کیا کہ کہیں دیکھنے والوں کو کسی اجنبی عورت کا شبہ نہ ہو جائے، پتہ نہیں حضور کے ساتھ میں کون جا رہی تھی۔ حضور ہیں اور وہ اتنی احتیاط برت رہے ہیں، تو کسی مولانا کا یا داعی کا یا دیندار کا یہ کہنا کہ ارے لوگ بولتے رہتے ہیں یار ہم دھیان نہیں دیں گے، یہ غلط ہے، دھیان دینا پڑے گا، ورنہ لوگ آپ کی طرف دھیان نہیں دیں گے۔ آپ دھیان نہیں دیں گے، گیو رسپیکٹ، ٹیک رسپیکٹ، عزت دو، عزت لو، جتنا آپ کے بس میں ہے اتنا تو تہمت دور کرو۔ پھر بھی اگر لوگ زبردستی آپ کو بدنام کرے تو پھر اللہ کافی ہو جائے گا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی اور شاہی دعوت کا پیغام ملنے کے باوجود رہائی سے پہلے اس کی کوشش فرمائی کہ لوگوں کے شبہات دور ہو جائیں، پھر میں باہر آؤں گا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو میں کہہ رہا تھا بعض لوگوں کو عادت پڑ گئی، بعض لوگ خوبیاں سمجھتے ہیں کہ حضرت تو کچھ بولتے ہی نہیں اس بارے میں، فلاں نے تو کچھ کتنا بھی بولو کیا برداشت، کیا نہیں بھائی، آپ کو علم نہیں ہے۔ جہاں بولنا چاہیے وہاں یوسف بولے ہیں، وہاں قرآن بولا ہے، تو جتنی آپ پر تہمت اور الزام ہے اتنا آپ کو بولنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو اللہ کافی ہو جائے گا۔ جہاں حدیث پاک میں یہ ہے کہ من صمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، نہیں بولا چپ رہا وہ نجات پا گیا، وہیں حدیث میں یہ بھی ہے کہ بولنے کی جگہ پہ جو نہ بولے وہ گونگا شیطان ہے، بولنے کی جگہ پہ جو نہ بولے وہ گونگا شیطان۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آیا، جس شخص کے حقوق کسی کے ذمے ہوں اور اس حیثیت سے وہ واجب الاحترام ہو، اگر ناگزیر حالات میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنی بھی پڑے تو اس میں بھی جتنا ہو سکے حقوق کا اور احترام کا لحاظ رکھنا شرافت کا تقاضا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام بولے تو ہیں، لیکن عام لوگوں کی طرح وہ زلیخا کو گالی اور عزیز مصر کو تانے یہ نہیں دیے ہیں، انہوں نے ہاتھ کاٹنے والیوں کو برا نہیں کہا ہے، بس تحقیق کرو، شرافت اور لحاظ اپنی جگہ باقی رکھی ہے۔ مسلمان آج اس کو کھو چکا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کے لیے معاملے کی تحقیق کے واسطے عزیز یا اس کی بیوی کا نام لینے کے بجائے ان عورتوں کا ذکر کیا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، کیونکہ مقصد اس سے بھی حاصل ہو سکتا تھا۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آیا، مکارم اخلاق یعنی اونچے اخلاق کی تعلیم ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں 7 سال یا 12 سال جیل خانے کی تکلیف برداشت کرنی پڑی تھی، رہائی کے وقت ان سے کوئی انتقام لینا تو کیا، اس کو بھی برداشت نہ کیا کہ ان کو کوئی ادنا تکلیف ان سے پہنچے۔ جیسے کیا کہا، میں نے تحقیق کیوں کرائی، لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، میں صرف یہ چاہتا تھا اس تحقیق سے کہ عزیز مصر کا دل صاف ہو جائے، معاملہ صاف ہو کے سامنے آئے۔ اگلی آیت ہے 53 سے لے کے 57 تک، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ يَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِهِ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ
قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. پانی اب یوسف علیہ السلام کا بیان کنٹینیو چل رہا ہے کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا، فائل اوپر لے کر آؤ، تحقیق کرو کہ عزیز مصر کا دل صاف ہو جائے کہ میں نے اس کے ساتھ میں کوئی خیانت نہیں کی، چوری نہیں کی. اب یہ بیان انہی کا ہے. 13واں پارہ شروع. اور میں پاک نہیں کہتا اپنے جی کو. سبحان اللہ. ایک تو اپنی پاکی بھی بیان کرنا ضروری ہے، لیکن کہیں لوگوں کو یوں لگے کہ ارے بھائی یوسف تو بڑا پاک ہے، یا خود یوں لگے ارے میں تو پاک ثابت ہو گیا. نہیں، یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں اور میں پاک نہیں کہتا اپنے جی کو، وما ابرئ نفسی، بے شک جی تو سکھلاتا ہے برائی، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک جی تو نفس تو سکھلاتا ہے برائی. میں کیسے پاک بولوں اپنے جی کو؟ مگر جو رحم کر دیا میرے رب نے بس وہی بچے گا نفس سے. تو مجھ پر بھی کس نے رحم کیا؟ یوسف پر بھی کس نے رحم کیا تو بچا؟ اللہ ہی نے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. وقال الملک اتونی، اور بادشاہ نے کہا کہ لے آؤ اس کو میرے پاس، میں خالص کر رکھوں اس کو اپنے کام میں. ابھی آ گئے تو بولے لے آؤ، میں تنہائی میں اس کو اپنے کام کے لیے خالص کر لیتا ہوں. فلما کلمہ، پھر جب بات چیت کی اس سے، بادشاہ نے کہا واقعی تو نے آج سے ہمارے پاس جگہ پائی معتبر ہو کر، تو نے جگہ بنا لی اپنی ہمارے پاس معتبر، مکین امین. تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا مجھ کو مقرر کر ملک کے خزانوں پر میں نگہبان ہوں، خوب جاننے والا. خود مانگ کے لیا عہدہ، اس میں بھی مسئلہ ہے، خود مانگا. جب سب ہو گیا تو یوں کہا کہ مجھ کو مقرر کر ملک کے خزانوں پر میں نگہبان ہوں، خوب جاننے والا. اور یوں قدرت دی ہم نے یوسف کو، زمین میں جگہ پکڑتا تھا اس میں جہاں چاہتا، جہاں جینے کا حق نہیں تھا جیلوں میں پڑے رہے. اب اس زمین میں اللہ کیا فرما رہے، مصر میں ہم نے قدرت دی یوسف کو، اس زمین میں جگہ پکڑتا تھا. یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں چاہتا تھا جگہ پکڑتا تھا. نصیب برحمتنا من نشاء، پہنچا دیتے ہیں ہم رحمت اپنی جس کو چاہیں. دعا کرو اللہ ہمیں بھی رحمت عطا فرما. اور ضائع نہیں کرتے ہم بدلہ بھلائی والوں کا. یوسف نے بھلائی کی، ہم نے بھی ضائع نہیں کیا. اور ثواب آخرت کا بہتر ہے، ولا اجر الآخرت خیر، جو ایمان لائے ان کے لیے اور رہے پرہیزگاری میں. اگلے بیٹھے رہیں، تھوڑی تفسیر باقی. اگلے اتوار کو تو نہیں رہوں گا، پیر کو آ جاؤں گا انشاءاللہ. تو آج ہے، کل بھی نہیں، کل پیر ہے نا، کل نہیں آ سکتا ہوں اس لیے آج رک گیا. جی، اپنی پاک بازی بیان کرنا درست نہیں، مگر خاص حالات میں بیان کر سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جو الزام یوسف علیہ السلام پر عائد کیا تھا، پہلے کہا کہ جاؤ اس کی صفائی کرو، معاملے کی تحقیق کرو. اس سے پہلے میں قید سے واپس باہر آنے والا نہیں. عزیز مصر اور بادشاہ مصر کو پورا یقین ہو جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی بلکہ الزام سراسر جھوٹا تھا. اس میں چونکہ اپنی برات پاک بازی کا ذکر ضروری تھا، اس لیے انہوں نے یوں کہا کہ بھائی دیکھو پاک میں ہوں کہ وہ ہے، صاف صاف ہو جائے. قرآن میں 2 جگہ آیا، الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء. برائی کی ہے اللہ نے، دیکھتے نہیں لوگ اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتلاتے ہیں، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ بناتا ہے. دوسری جگہ ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے آپ کو بہت پاک پوتر مت بتلاؤ، اللہ کو معلوم ہے کون متقی اور کون پوتر ہے. تو پھر یہاں انہوں نے اپنی پاکی کیسے بیان کی؟ آیت مذکورہ میں حضرت یوسف نے اپنی برات کے اظہار کے ساتھ ہی اس حقیقت کا بھی اظہار کر دیا کہ میرا یہ کہنا کچھ اپنے تقوی پاک بازی کا جتلانا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا نفس جس کا خمیر 4 عنصر آگ پانی مٹی ہوا سے بنا ہے، وہ تو اپنی فطرت سے ہر شخص کو برے ہی کاموں کی طرف مائل کرتا ہے. وما ابرئ نفسی،
میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، نفس تو ابھارتا ہے گناہوں پر، تو میں بھی وہی تھا اور میں بھی وہی ہی ہوں، اس لیے میں اپنے آپ کو بہت پاک باز نہیں بتلا رہا ہوں۔ میرا رب بچائے تو بچتا ہے انسان گناہوں سے، ورنہ نہیں بچ پاتا۔ یہ صاف کر دیا حضرت یوسف نے، ایک طرف اپنے لیے کلین چٹ بھی لے لی، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام نے بات بھی صاف کر دی کہ بھائی میرا کوئی کمال نہیں ہے، تو رب کے بچانے سے میں بچ گیا۔ ایسے ہی نفوس کو قرآن میں نفس مطمئنہ کہا گیا۔ بات یہ ہے کہ ایسے ابتلاء عظیم کے وقت میرا گناہ سے بچ جانا یہ کوئی میرا ذاتی کمال نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت اور دستگیری ہے۔ وہ میرے نفس کو رذیل خواہشات سے بچانے والا ہے، اسی نے بچایا، یہ بتلایا۔ سمجھ میں آیا؟ نفس انسانی کی 3 حالتیں ہیں۔ کتنی حالتیں؟ نفس انسانی کی 3 حالتیں ہیں۔ کون کون سی 3 حالتیں ہیں؟ ہر نفس انسانی کو امارۃ بالسوء یعنی برے کاموں کا حکم کرنے والا کہا۔ نفس امارہ برے کاموں پر ابھارتا ہے ہر نفس۔ جیسا کہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا صحابہ کرام سے سوال کیا ایسے رفیق کے بارے میں، دیکھو بہت عجیب حدیث ہے، اے میرے صحابہ ایسے رفیق ایسے دوست کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال یہ ہے اگر تم اس کا اعزاز و اکرام کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، تو وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے، اور اگر تم اس کی توہین کرو، بھوکا ننگا رکھو، تو تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، ایسا دوست کے بارے میں، ایسے دوست کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے زیادہ برا دنیا میں کوئی اور ساتھی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے، جتنا اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، اس کی خواہشیں پوری کریں گے، یہ ہم کو ذلیل کرے گا دنیا میں بھی آخرت میں، اور جتنا اس کو کنٹرول میں رکھیں گے، اس نفس کو ماریں گے، اس کے خلاف اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، اتنا قابو میں آئے گا۔ روزے میں قابو میں آتا ہے کہ نہیں؟ روزے میں جو لوگ غیبتیں کرتے بیٹھتے ہیں ہمیشہ، تیرے کو معلوم کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، اگر کوئی دوسرا بھی کرتے بیٹھا تو یہ ایسا نڈھال رہتا ہے کہ وہ بولتا جاؤ نا یار یہ بکواس بند کرو، کیونکہ نفس کو کنٹرول میں رکھا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ ایک اور حدیث میں تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا نفس ہے جو تمہارے برے کاموں میں مبتلا کر کے تمہیں ذلیل و خوار بھی کرتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ خیر اس آیت سے معلوم ہوا کہ نفس سے انسانی ہر انسان کو برائی پر ابھارتا ہے، لیکن پھر سورہ قیامہ میں ہے نفس لوامہ ہوتا ہے۔ وہ نفس لوامہ کی تعریف کی ہے، وہ کون؟ ملامت سے لوامہ ہے، جو بہت ملامت کرتا ہے کہ تو کیسا بندہ ہے اللہ کا، اس نے اتنے احسان کیے، تو گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی دی ہوئی طاقت کو غلط استعمال کرتا ہے، یہ نفس اندر اندر سے ملامت کرتا ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے۔ تو دو نفس ہو گئے، اور تیسرا ہے کون سا؟ یا تیسرے پارے میں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس اس حال میں جا وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، اور فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور اللہ اور جنت میں اطمینان کے ساتھ داخل ہو جا۔ یہ کون ہے؟ یہ نفس مطمئنہ۔ توضیح، یہ وضاحت، یہ ہر نفس انسانی اپنی ذات میں تو امارۃ بالسوء یعنی برے کاموں کا تقاضا کرنے والا ہے، لیکن جب انسان خدا آخرت کے خوف سے اس کے تقاضے کو پورا نہ کرے تو اس کا نفس لوامہ بن جاتا ہے، قابل تعریف، ملامت کرنے والا برے کاموں پر اور توبہ کرنے والا۔ جیسے عام صلحائے امت کے نفوس، یہ دو ہو گئے، عام مسلمان، عام صلحائے امت یعنی نیک لوگ امت کے، اور جب کوئی انسان نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے کرتے اپنے نفس کو اس حالت میں پہنچا دے کہ برے کاموں کا تقاضا ہی اس میں نہ رہے تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یہ کیسے؟ صلحاء امت میں یعنی امت کے نیک لوگوں کو یہ حال بہت مجاہدہ اور ریاضت کرنے پر حاصل ہوتا ہے، لیکن اور پھر بھی اس حالت کا ہمیشہ قائم رہنا کوئی ضروری؟ غفلت پر پھر وہ گناہ والا نفس کا غالب آتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو خود بخود یہ نفس مطمئنہ عطا ہوتا ہے۔ انبیاء کو بغیر ریاضت کے اللہ کی طرف سے خود بخود نفس مطمئنہ عطا ہوتا ہے، ایسا ہی نفس مطمئنہ بغیر کسی سابقہ مجاہدے کے نصیب ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اسی حالت پر رہتا ہے۔
اس طرح نفس کی 3 حالتوں کے اعتبار سے 3 طرح کے افعال اس کی طرف منسوب کیے گئے۔ آگے کہا ان ربی لغفور الرحیم، میرا رب بڑا غفور ہے، رحیم ہے، کہ نفس امارہ بھی دیتا ہے اور ساتھ میں نفس لوامہ بھی دیتا ہے، توفیق بھی وہی دیتا ہے، اور پھر نفس مطمئنہ بھی دیتا ہے۔ آج اتنا کافی ہے۔